अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मुहर्रम उल हराम के मुख्तलिफ़ वाक़यात आपने मुख्तलिफ़ लोगों की ज़ुबानी सुने होंगे, लेकिन आज जो वाक़या मैं आपको यहाँ बयान करने लगी हूँ, ये दरअसल मैं मुकम्मल आपको एक वेबसाइट का नाम बताती हूँ कि मुक़द्दस वेबसाइट से हमने लिया है। और आप यकीन जानिए कि जितना कि हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पोते हज़रत अबू जाफ़र मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन के बेटे भी थे और इस तमाम वाक़े के जो है रावी भी हैं, क्योंकि उनसे बेहतर इस वाक़े को कोई बयान नहीं कर सकता था। तो हमने उन्हीं के हवाले से जो तारीख़ बयान हुई है, मेरा दिल था कि मैं आपसे भी इसको शेयर करूं। तो रवायात के मुताबिक वाक़या कुछ इस तरह था कि उन्होंने ऐसे कहा कि आप मुझे ये वाक़या इस तरह बयान करें कि जैसे मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अब वाक़या इस तरह आप सुनेंगे कि रवायात के रावी अमार दहनी ने कहा कि मैंने मोहम्मद अली बिन हुसैन से अर्ज़ किया कि आप मुझसे वाक़या क़त्ल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ऐसे अंदाज़ से बयान फरमाएँ कि गोया मैं ख़ुद वहाँ मौजूद हूँ और ये सामने हो रहा है। इस पर हज़रत मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह ने फरमाया, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के इंतकाल के वक्त वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफ़ियान, जो कि मुआविया का भतीजा और यजीद का चचेरा भाई, वो मदीना मुनव्वरा का गवर्नर था, वलीद ने हस्बे दस्तूर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को पैगाम भेजा ताकि इनसे नए अमीर यजीद के लिए बैत लें। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने जवाब में फ़रमाया कि सरे दस्त आप सोचने की मोहलत दें, इस बारे में नरमी इख्तियार करें। वलीद ने इनको मोहलत दे दी। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मोहलत पाकर मक्का मोज़मा तशरीफ़ ले गए। इसके बाद जब कूफ़ा वालों को इसका पता चला कि हज़रत तो मक्का मुकरमा पहुँच गए हैं, तो उन्होंने अपने कासिद सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की खिदमत में रवाना करना शुरू कर दिया और उनको दरख्वास्त की कि आप कूफ़ा तशरीफ़ ले आएँ। अब जो है वो हम आपके ही हो गए हैं, हम लोग जो है वो यजीद की बैत से मुनहरिफ हैं, हमने गवर्नर कूफ़ा के पीछे जुमा भी पढ़ना छोड़ दिया है। उस वक़्त नोमान बिन बशीर अंसारी यजीद की तरफ से कूफ़ा के गवर्नर थे। जब अहले कूफ़ा की तरफ से इस किस्म की दरख्वास्तें आईं तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने चचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाह अलैह को कूफ़ा भेजने का प्रोग्राम बनाया ताकि वो कूफ़ा जाएं और वहाँ जाकर सूरत हाल का अच्छी तरह जायज़ा लें। अगर अहले कूफ़ा के बयानात ठीक होंगे तो वो ख़ुद भी कूफ़ा चले जाएंगे। अब मुस्लिम बिन अकील की कूफ़ा की रवानगी का वाक़या क्या था? हुआ यूँ कि करारदाद के मुताबिक हज़रत मुस्लिम रहमतुल्लाह को मक्का मुकरमा से पहले मदीना मुनव्वरा पहुँचना था और वहाँ रास्ते की रहनुमाई के लिए 2 आदमी साथ लिए और कूफ़े की तरफ रवाना हो गए। जिस रास्ते से वो ले गए, इसमें एक ऐसा लकोदक मैदान आ गया जिसमें पानी न मिलने के सबब प्यास से 2 चार हो गए। चुनाचे उसी जगह रुक कर रहनुमा इंतकाल कर गया। इस सूरत हाल के पेश आने पर हज़रत मुस्लिम रहमतुल्लाह ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को एक ख़त लिख कर कूफ़ा जाने से माज़रत चाही, लेकिन जब ममदूह ने माज़रत कबूल करने से इनकार कर दिया और लिखा कि आप ज़रूर कूफ़ा जाएँ, तो हज़रत मुस्लिम रहमतुल्लाह कूफ़ा की तरफ चल दिए। उधर पहुँचकर एक शख्स उस जनामी के घर क़याम किया। जब अहले कूफ़ा में हज़रत मुस्लिम रहमतुल्लाह की तशरीफ़ आवरी का चर्चा हुआ तो वो खुफिया तौर पर उनके यहाँ पहुँचे और उनके हाथ पर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के लिए बैत करने लगे। चुनाचे 12,000 लोगों ने बैत कर ली। इसके बाद यजीद के एक कारिंदे अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन शोबा हज़रमी को इसका पता चल गया, तो उसने इस सारी कार्रवाई की इतला जो है वो जनाब नोमान बिन बशीर, जो कि गवर्नर थे कूफ़ा के, उनको दे दी और साथ ही कहा, या तो आप वाकई जो है वो कमज़ोर हैं या कूफ़ा वालों ने आपको कमज़ोर समझ रखा है। देखते नहीं कि शहर की सूरत हाल जो है वो मखदूश हो रही है। इस पर हज़रत नोमान रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरी ऐसी कमज़ोरी जो बर बनाए अतात इलाही हो, वो मुझे इस क़ुव्वत व ताकत से ज़्यादा पसंद है जो इसकी मैसियत में हो, जो मुझसे ये नहीं हो सकता कि जिस अमर यानी जिस काम पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाल रखा है ख़्वाम उसके पर्दे फाश करूँ। इस पर अब्दुल्ला मज़कूर ने यह सारा माजरा यजीद को लिख कर भेज दिया। अब यजीद अपने एक आज़ाद करदा ग़ुलाम सरहून नामी जो है वो उसके बारे में मशवरा लिया। इसने कहा कि आप के वालिद ज़िंदा होते और आपको कोई मशवरा देते तो इसे कबूल करते? यजीद ने कहा कि हाँ ज़रूर। सरहून ने कहा तो फिर मशवरा ये है कि आप कूफ़ा की गवर्नरी उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को सुपुर्द कर दें।
ادھر صورتحال ایسی تھی کہ ان دنوں یزید عبداللہ مذکور پر ناراض تھا اور بصرہ کی گورنری سے بھی اس کو معزول کرنا چاہتا تھا، مگر سرہون کے مشورے پر اس نے اظہار پسندیدگی کرتے ہوئے بصرہ کے ساتھ کوفے کی گورنری پر بھی عبید اللہ بن زیاد کو نامزد کر دیا اور لکھ دیا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ کو تلاش کروا، اگر مل جائے تو اسے قتل کر دو۔ ابن زیاد کوفے میں اور افشائے راز۔ اب یہ کہانی آپ کو معلوم ہوگی کہ اس حکم کی بنا پر عبید اللہ بصرہ کے چند سرکردہ لوگوں کے ہمراہ اس حالت میں کوفہ پہنچا کہ اس نے ڈانڈا باندھ رکھا تھا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ وہ اہل کوفہ کی جس مجلس سے گزرتا اس پر سلام کہتا اور وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کر وعلیکم السلام یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ پر بھی سلام سے جواب دیتے۔ اسی طرح سلام کہتا اور جواب لیتا ہوا وہ قصر امارت میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایک غلام کو 3000 درہم دیے اور کہا، تم جا کر اس شخص کا پتہ لگاؤ جو کوفے والوں سے بیعت لیتا ہے، لیکن دیکھو تم خود کو حمص کا باشندہ ظاہر کرنا اور یہ کہنا کہ میں بیعت کرنے آیا ہوں اور یہ رقم بھی پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے مشن کی تکمیل میں اس کو صرف کریں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور بلطائف الخیل اس شخص تک اس کی رسائی ہو گئی جو بیعت لینے کا اہتمام کرتا تھا، اور اس نے اپنے آنے کی اور امدادی رقم پیش کرنے کی سب بات کہہ ڈالی۔ اس نے کہا، مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ تمہیں ہدایت کا راستہ نصیب ہوا، لیکن یہ محسوس کر کے دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ہماری اسکیم ابھی پختہ نہیں ہوئی تاہم وہ اس غلام کو حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ کے ہاں لے گیا۔ حضرت مسلم رحمۃ اللہ نے اس سے بیعت بھی لے لی اور رقم بھی اس سے قبول کر لی۔ اب وہ یہاں سے نکلا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس سیدھا پہنچا اور سب کچھ اسے بتا دیا۔ ادھر حضرت مسلم رحمۃ اللہ عبید اللہ کی کوفہ میں آمد کے بعد اسجا کا گھر چھوڑ کر ہانی بن عروہ مرادی کے مکان پر فروکش ہوئے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھ بھیجا کہ 12,000 کی تعداد میں ہماری لوگوں نے بیعت کر لی ہے، آپ کوفہ آ جائیں۔ اور یہاں یہ ہوا کہ جب عبید اللہ کو پتہ چل گیا کہ مسلم رحمۃ اللہ ہانی کے مقام پر ہیں تو اس نے کوفے کے سرکردہ لوگوں سے کہا کہ کیا بات ہے، ہانی میرے پاس نہیں آئے۔ اس پر حاضرین نے ایک شخص محمد بن اشس چند ہمراہیوں کے ساتھ ہانی کے گھر گئے تو وہ اپنے دروازے پر موجود تھے۔ اشس نے کہا کہ گورنر صاحب آپ کو یاد فرماتے ہیں اور آپ کے اب تک نہ حاضر ہونے کو بہت محسوس کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو چلنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے زور دینے پر ہانی ان کے ساتھ ہو لیے اور وہ عبید اللہ کے پاس پہنچے۔ اتفاق سے اس وقت قاضی شریح بھی ابن زیادہ کے پاس موجود تھے۔ ان سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، دیکھو ہانی کی چال کھوٹ کی مظہر ہے۔ پھر اتنے میں وہ اس کے پاس آ گیا تو کہا، ہانی مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا، مجھے علم نہیں۔ اس پر عبید اللہ نے 3000 روپے والے غلام کو اس کے سامنے کر دیا۔ ہانی بالکل لاجواب ہو گئے، البتہ اتنا کہا، میں نے انہیں اپنے گھر بلایا نہیں، وہ خود بخود میرے گھر آ کر ٹھہر گئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، اچھا ان کو حاضر کرو۔ اس پر پس و پیش کیا تو ابن زیاد نے اپنے قریب بلوا کر اس کے زور سے چھڑی ماری جس سے اس کی بھویں پھٹ گئیں۔ اس پر ہانی نے اس کے ایک محافظ سپاہی سے تلوار چھین کر عبید اللہ پر وار کرنا چاہا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر ابن زیاد نے یہ کہہ کر، اب تمہارا خون حلال ہے، قصر امارت کے ایک حصے میں اس کو قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے کی اطلاع ہانی کے قبیلے مسحج کو ہوئی تو انہوں نے قصر امارت پر یلغار بول دی۔ عبید اللہ نے شور سنا اور پوچھا تو کہا گیا، ہانی کا قبیلہ ان کو چھڑانے کے لیے چڑھ آیا ہے۔ اس نے قاضی شریح کے ذریعے ان سے کہلایا کہ ہانی کو مسلم بن عقیل کا پتہ کرنے اور بعض باتوں کی تحقیق کے لیے روک لیا گیا ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ ہی قاضی شریح پر بھی ایک غلام کو لگا دیا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں۔ قاضی شریح لوگوں کی طرف جاتے ہوئے ہانی کے پاس سے گزرے تو اس نے قاضی صاحب سے کہا کہ میرے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ابن زیاد میرے قتل کے در پہ ہے۔ تاہم قاضی شریح نے ہجوم کو ابن زیاد والی بات کہہ کر مطمئن کر دیا اور لوگ بھی یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے کہ ہانی کو کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت مسلم رحمۃ اللہ کو جب ہنگامے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے ذرائع ابلاغ سے کوفہ میں اعلان کرا دیا، جس کے نتیجے میں 40,000 لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔
جس کو انہوں نے باقاعدہ ایک فوجی دستہ کی شکل دے دی، جس کا مقدمہ الجیش میمنہ اور میسرا وغیرہ سبھی کچھ تھا۔ خود حضرت مسلم رحمۃ اللہ اس کے قلب میں ہو گئے۔ اس طرح 40,000 کا یہ لشکر جرار قصر امارت کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبید اللہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اعیان کوفہ کو اپنے قصر میں بلایا۔ جب یہ لشکر قصر امارت تک پہنچ گیا تو سرداران کوفہ نے اپنے اپنے قبیلے کو دیواروں کے اوپر سے گفتگو کر کے سمجھانا شروع کیا۔ اب تو مسلم رحمۃ اللہ کی فوج کے آدمی کھسکنے شروع ہوئے اور ہوتے ہوتے شام تک صرف 500 رہ گئے، حتیٰ کہ رات کے اندھیرے تک وہ بھی اوجھل ہو گئے۔ حضرت مسلم نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے۔ راستہ میں ایک مکان کے دروازہ پر پہنچے تو ایک خاتون اندر سے آپ کی طرف نکلی تو آپ نے اس کو پانی پلانے کے لیے کہا تو اس نے پانی تو پلا دیا لیکن اندر واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر باہر آئی تو آپ کو دروازے پر دیکھ کر اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کا اس طرح بیٹھنا مشکوک ہے، یہاں سے چلے جائیں۔ آپ نے کہا، میں مسلم بن عقیل ہوں، کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ اس نے کہا، ہاں آ جائیے۔ آپ اندر چلے گئے، لیکن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اس عورت کا لڑکا محمد بن اشعث کا آزاد کردہ غلام تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ مسلم بن عقیل ہیں تو اس نے محمد بن اشعث مذکور کو اطلاع دے دی، جس نے فوراً عبید اللہ تک خبر پہنچائی، جس نے اس کے ہمراہ پولیس روانہ کر دی اور ان کو مسلم رحمۃ اللہ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ پولیس نے جا کر مکان کا محاصرہ کر لیا، جبکہ مسلم کو خبر تک نہ ہو سکی تھی۔ اب خود انہوں نے مقصور پایا تو تلوار سونت کر نکل آئے اور پولیس سے مقابلہ کی ٹھان لی، لیکن ابن اشعث نے ان کو روک کر کہا کہ میں ذمہ دار ہوں، آپ محفوظ رہیں گے۔ پس وہ مسلم کو ابن زیاد کے پاس پکڑ کر لے گئے۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم سے قصر امارت کی چھت پر لے جا کر مسلم رحمۃ اللہ کو قتل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کی لاش بازار میں لوگوں کے سامنے پھینک دی گئی۔ نیز اس کے حکم سے ہانی کو کوڑے کرکٹ کی جگہ تک گھسیٹتے ہوئے لے جا کر سولی دے دی گئی۔ ادھر تو کوفہ میں یہ تک ہو گیا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی اب خبر آپ کو دوں گی۔ ادھر مسلم رحمۃ اللہ چونکہ خط لکھ چکے تھے کہ 12,000 اہل کوفہ نے بیعت کر لی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، تاکہ آپ قادسیہ سے صرف 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ حر بن یزید تمیمی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو ملا۔ اس نے کہا، کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، کوفہ۔ اس نے کہا، وہاں تو کسی خیر کی توقع نہیں، آپ کو یہاں سے ہی واپس ہو جانا چاہیے۔ پھر کوفیوں کی بے وفائی اور حضرت مسلم کے قتل کی پوری روداد آپ کو سنائی۔ سارا قصہ سن کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن مسلم رحمۃ اللہ کے بھائیوں نے یہ کہہ کر واپس جانے سے انکار کر دیا کہ ہم مسلم رحمۃ اللہ کا بدلہ لیں گے یا خود بھی مارے جائیں گے۔ اس پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے بغیر میں جی کر کیا کروں گا؟ اب وہ سب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ کو ابن زیاد کی فوج کا ہر اول دستہ نظر آیا تو آپ نے کربلا کا رخ کر لیا اور وہاں جا کر ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں ایک ہی طرف سے جنگ کی جا سکتی تھی، چنانچہ خیمے نصب کر لیے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 کے قریب پیدل تھے۔ عبید اللہ نے عمر بن سعد کو، جو کوفے کا گورنر تھا، بلایا اور اس سے کہا، اس شخص حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں میری مدد کریں۔ اس نے کہا، مجھے تو معاف ہی رکھیے۔ ابن زیاد نہ مانا۔ اس نے اس بات پر عمر بن سعد نے کہا، پھر ایک شب سوچنے کی مہلت تو دے دیجیے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، سوچ لو۔ ابن سعد نے رات بھر سوچنے کے بعد صبح کو آمادگی کی اطلاع دے دی۔ اب عمر بن سعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے اس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ دیکھو، 3 باتوں میں سے ایک بات منظور کر لو، یا تو مجھے کسی اسلامی سرحد پر چلے جانے دو، یا مجھے موقع دو کہ میں براہ راست یزید کے پاس پہنچ جاؤں، یا پھر یہ کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ ابن سعد نے یہ تجویز خود منظور کر کے ابن زیاد کو بھیج دیا۔ اس نے لکھا، ہمیں یہ منظور نہیں، بس ایک ہی بات ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے لیے میری بیعت کریں۔ ابن سعد نے یہی بات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دی۔
انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر آپس میں لڑائی چھڑ گئی اور حضرت کے سب ساتھی مظلومانہ شہید ہو گئے، جن میں 10 سے کچھ اوپر نوجوان ان کے گھر کے تھے۔ اسی اثناء میں ایک تیر آیا جو حضرت کے چھوٹے بچے پر لگا جو گود میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے خون پونچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے اللہ، ہمارے اور ایسے لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما جنہوں نے پہلے یہ لکھ کر ہمیں بلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، پھر اب ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خود تلوار ہاتھ میں لی، مردانہ وار مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ وہ شخص جس کے ہاتھ سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے قبیلہ مزہج کا آدمی تھا، اگرچہ اس بارے میں دوسرے اقوال بھی متعلقہ تاریخوں میں مذکور ہیں۔ مزہج ہانی کا وہی قبیلہ تھا جس نے قصر عمارت پر چڑھائی کر دی۔ یہ شخص حضرت کا سر تن سے جدا کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ اس نے اس شخص کو آپ کا سر مبارک دے کر یزید کے پاس بھیج دیا، جہاں جا کر یزید کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ادھر ابن سعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا، اور ان کا صرف ایک لڑکا بچہ رہ گیا تھا، اور وہ بچہ علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اور راوی ابو جعفر الباقر کے والد تھے۔ یہ عورتوں کے ساتھ اور بیمار تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس پر ان کی پھوپھی زینب بنت علی اس کے اوپر گر پڑیں اور فرمایا کہ جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں گی اس بچے کو قتل نہ ہونے دوں گی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں ابن زیاد نے اپنا یہ حکم واپس لے لیا اور بعد اسیران جنگ کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کھچے یہ افراد خانہ یزید کے دربار میں پہنچے تو چند درباریوں نے حسب دستور یزید کو تہنیت فتح پیش کی۔ ان میں ایک شخص یہاں تک جسارت کر بیٹھا کہ ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا، امیر المومنین، یہ مجھے دے دیجئے۔ یہ سن کر حضرت زینب بنت علی نے کہا، باخدا یہ نہیں ہو سکتا بجز اس صورت کے کہ یزید دین الہی سے نکل جائے۔ پھر اس شخص نے دوبارہ کہا تو یزید نے اسے ڈانٹ دیا۔ اس کے بعد یزید نے ان سب کو محل سرا میں بھیج دیا، پھر ان کو تیار کرا کے مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ مدینے پہنچے تو خاندان عبد المطلب کی ایک عورت سر پیٹتی اور روتی ان سے ملنے آئی، اور اس کی زبان پر چند اشعار موجود تھے۔